तो आज पाकिस्तान के कॉरपोरेट सेक्टर में एक बहुत बड़ी हलचल है और उसका मरकज है सीमेंट इंडस्ट्री। जी बिल्कुल। मैपल लीफ सीमेंट यानी MLCF ने पायनियर सीमेंट PIOC को हासिल करने का फैसला किया है। ये सिर्फ एक आम सौदा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जैसे शतरंज की बिसात पर कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी एक ऐसी चाल चले जो पूरा खेल ही बदल दे। बिल्कुल वही। और हमारे पास जो जराए हैं, जी, इन सब की रिपोर्ट्स में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक ऐसा महंगा जुआ जो एक पहले से ही मुश्किलात में घिरी इंडस्ट्री में खेला जा रहा है। आज हमारा मकसद इसी सवाल की तह तक पहुंचना है। हम इन तमाम तज्जियों से अहम नुकात निकालकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस सौदे की बुनियाद कितनी मजबूत है। तो शुरू करते हैं। जरूर, आदाद और शुमार से शुरू करते हैं क्योंकि असल कहानी तो वहीं छुपी होती है। सही। अच्छा, तो सबसे पहले ये कि सौदा है क्या। मैपल लीफ पायनियर सीमेंट में तकरीबन 70% का अक्सरियती हिस्सा हासिल कर रही है। 70%? ये तो मतलब पूरा कंट्रोल हो गया। जी हाँ, ये एक बाकायदा मुआहिदा है। और इसके बाद जो नई कंपनी बनेगी वो तो एक देव की तरह होगी। बिल्कुल एक देव की तरह। मैं देख रहा था कि दोनों की मुश्तरका पैदावारी सलाहियत 8 मिलियन टन से सीधा 13 मिलियन टन सालाना से भी ज्यादा हो जाएगी। जी, 13 मिलियन टन। इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसर बन जाएगा। और खास तौर पर शुमाली इलाकों में, वहां तो इनका मार्केट शेयर 12% से बढ़कर तकरीबन 20% तक पहुंच जाएगा। 19 से 20%। ये तो मार्केट पर एक किस्म की गिरफ्त हासिल करने वाली बात है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प चीज कीमत है। MLCF ने पायनियर के हर शेयर के लिए क्या कीमत लगाई है? 478 रुपए और 43 पैसे, 478.43 रुपीज। एक मिनट, 478 रुपए फी शेयर, ये तो बहुत ज्यादा लगता है। जब ये खबर आई होगी तो PIOC का शेयर तो आसमान पर पहुंच गया होगा। पहुंचा नहीं, इस पर अपर सर्किट लग गया। मार्केट ने तो इस कीमत को हाथों हाथ लिया। लेकिन यहीं से असल मालियाती तज्जिया शुरू होता है। कीमत पायनियर की DCF वैल्यूएशन से कहीं ज्यादा है। अच्छा, ये DCF क्या चीज है? जरा आसान अल्फाज में समझा सकती हैं? जरूर। DCF यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये अंदाजा लगाने का एक तरीका है कि कोई कंपनी मुस्तकबिल में जितना भी पैसा कमाएगी उसकी आज के दिन क्या कीमत है। अच्छा। जैसे आप ये सोचें कि 10 साल बाद मिलने वाले 1 लाख रुपए आज के शायद 50,000 के बराबर है। ठीक है। तो इस हिसाब से मैपल लीफ पायनियर की आज की कीमत से कहीं ज्यादा अदा कर रहा है। वो एक वाज़ेह प्रीमियम दे रहा है। अगर वो प्रीमियम दे रहे हैं तो फिर सवाल ये है कि क्यों? क्या MLCF की मैनेजमेंट को हिसाब किताब नहीं आता, या वो कुछ ऐसा देख रहे हैं जो हमें इन रिपोर्ट्स में नजर नहीं आ रहा? यही तो इस सौदे का सबसे अहम सवाल है। इसे समझने के लिए इंडस्ट्री में एक पैमाना इस्तेमाल होता है, एंटरप्राइज वैल्यू फी टन, यानी EV टन। EV टन? जी, यानी आप कंपनी की पूरी मालियत को उसकी पैदावारी सलाहियत से तकसीम करते हैं। इससे पता चलता है कि आप 1 टन सीमेंट बनाने के सलाहियत के लिए कितनी कीमत दे रहे हैं। तो इस सौदे में ये कीमत क्या बनती है? ये तकरीबन 69 से $76 फी टन बनती है। और इंडस्ट्री की औसत क्या है? इंडस्ट्री की औसत सिर्फ $45 फी टन है। तो जी हाँ, वो औसत से तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा कीमत अदा कर रहे हैं। तो फिर तो ये महंगा सौदा हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर मैपल लीफ आज एक बिल्कुल नया प्लांट लगाने का सोचता तो उसकी लागत, जिसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं, वो भी तकरीबन $77 फी टन आती। तो इस जाविये से देखें तो वो एक नए प्लांट की कीमत पर एक पहले से चलता हुआ मुनाफा बख्श और तकरीबन कर्ज से पाक प्लांट खरीद रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। यानी नया घर बनाने के बजाय उसी कीमत पर एक बना बनाया अच्छी लोकेशन पर मौजूद घर खरीद लिया। ये तो समझ में आता है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए कुछ लोग इसे मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। चलें, इस दलील की गहराई में चलते हैं। इस सौदे को इतना शानदार क्यों समझा जा रहा है? इसकी सबसे पहली और बड़ी वजह है सिनर्जी, यानी हम आहंगी। मकसद सिर्फ बड़ा बनना नहीं है, बल्कि ज्यादा मौसर बनना है। सही कि दोनों कंपनियों के प्लांट्स एक दूसरे से सिर्फ 120 किलोमीटर के फासले पर हैं। 120 किलोमीटर। ये फासला, क्या वाकई इससे इतनी बचत हो सकती है कि वो इस महंगे सौदे को जायज करार दे सके? सीमेंट के कारोबार में ये फासला बहुत अहम है। इस इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन की लागत बहुत ज्यादा होती है। अच्छा।
جب آپ کے پلانٹس قریب ہوں تو آپ خام مال کی خریداری، کوئلے کی سپلائی، ان سب چیزوں میں بہت بڑی بچت کر سکتے ہیں، سپلائی چین کو یکجا کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچتیں مل کر سالانہ کروڑوں روپے بن جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کارکردگی کا کیا؟ کیا پائنیئر ایک اچھی کمپنی ہے؟ پائنیئر ایک بہترین کمپنی ہے، تقریباً قرض سے پاک اور منافع بخش۔ لیکن اصل کمان میپل لیف کی اپنی کارکردگی ہے، طور پر ان کے فیول مکس کا ذکر ہے۔ فیول مکس؟ جی، وہ صرف مہنگے درآمدی کوئلے پر انحصار نہیں کرتے، وہ مقامی کوئلہ، پیٹ کوک، بائیو ماس اور یہاں تک کہ سولر انرجی بھی استعمال کر رہے ہیں۔ زبردست۔ جب وہ اپنی یہ مہارت پائنیئر کے پلانٹ پر لاگو کریں گی تو اس کی کارکردگی اور بہتر ہو جائے گی۔ یعنی ایک اچھی ٹیم ایک اور اچھے کھلاڑی کو خرید کر اسے اپنے سسٹم میں مزید بہتر بنانے کا منصوبہ بنا رہی ہے، اور مارکیٹ پر کنٹرول کا فائدہ 20% مارکیٹ شیئر تو بہت ہوتا ہے۔ بہت زیادہ، خاص طور پر شمالی علاقوں میں۔ جب آپ کے پاس اتنا بڑا شیئر ہو تو آپ کو قیمتوں کی جنگ میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور یہ نہ بھولیں، ایم ایل سی ایف پہلے ہی سفید سیمنٹ میں 90% سے زیادہ مارکیٹ شیئر رکھتا ہے۔ 90%؟ جی، جس کی وجہ سے اسے پہلے ہی انڈسٹری میں سب سے زیادہ ریٹینشن پرائس ملتی ہے۔ اب گرے سیمنٹ میں بھی ان کی پوزیشن ناقابل یقین حد تک مضبوط ہو جائے گی۔ یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن میں صرف سیمنٹ تک محدود نہیں رہ رہا۔ جی، وہ دوسرے شعبوں میں بھی جا رہے ہیں، جیسے نووا کیئر ہاسپٹل اور ایگریٹیک فرٹیلائزر۔ کیا یہ سب ایک ہی بڑی تصویر کا حصہ ہے؟ بالکل، اسے کہتے ہیں ڈائیورسفیکیشن، یعنی تنوع۔ کمپنی سمجھتی ہے کہ سیمنٹ کا کاروبار سائیکلیکل ہے، مطلب اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ صحیح۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لیے وہ صحت اور زراعت جیسے شعبوں میں جا رہے ہیں جن کا سیمنٹ کے سائیکل سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک طویل مدتی سوچ ہے۔ اسی لیے شاید تجزیہ کار بھی پورا امید ہیں۔ لیکن میرا ذہن بار بار اسی بات پر اٹک رہا ہے کہ فیکٹریاں تو پہلے ہی آدھی خالی چل رہی ہیں۔ کیا یہ سب ایک ایسے گھر میں نیا فرنیچر لانے جیسا نہیں جس کی بنیادیں کمزور ہوں؟ آپ نے بالکل صحیح دھکتی رکھ پر ہاتھ رکھا ہے، اور یہی اس سودے کے خلاف سب سے بڑی دلیل ہے۔ خطرات کی بات کریں تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا خطرہ یہی ہے۔ اوور کیپیسٹی۔ جی، اوور کیپیسٹی، یعنی پیداواری صلاحیت کی زیادتی۔ یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے؟ بہت سنگین۔ ویس کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کی ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے مالی سال میں میپل لیف کی اپنی فیکٹریاں صرف 46.5% صلاحیت پر چل رہی تھیں۔ آدھی سے بھی کم؟ جی، اور پوری انڈسٹری کا حال بھی کچھ مختلف نہیں، مجموعی طور پر صرف 50 سے 55% صلاحیت استعمال ہو رہی ہے۔ تو ایسے میں آپ مزید 5 ملین ٹن کی صلاحیت کا بوجھ اپنے سر کیوں لیں گے؟ یہی تو $1 ملین کا سوال ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور دوسرا خطرہ؟ دوسرا خطرہ ہے ایگزیکیوشن رسک، یعنی عمل درآمد کا خطرہ۔ کاغذ پر، پریزنٹیشنز میں اور میٹنگ رومز میں انضمام ہمیشہ بہت شاندار نظر آتے ہیں۔ ہم یہ بچائیں گے، وہ بہتر کریں گے، لیکن حقیقت میں دو مختلف کمپنیوں پر جوڑنا انتہائی مشکل کام ہے۔ کس طرح کی مشکلات؟ ہر کمپنی کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، کام کرنے کا اپنا طریقہ، اپنے آئی ٹی سسٹمز، ان سب کو ایک کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اس سے بھی بڑا خطرہ؟ اس سے بھی بڑا خطرہ وہ یہ ہے کہ آپ نے کمپنی تو خرید لی لیکن اس کا دماغ کھو دیا۔ مطلب کیا ہوگا اگر پائنیئر سیمنٹ کے سب سے بہترین اور تجربہ کار انجینئرز اور مینیجرز اس سودے کے بعد کمپنی چھوڑ دیں؟ آپ مشینری کے مالک تو بن جائیں گے، لیکن اس مشینری کو چلانے والے ہنرمند ہاتھ کھو دیں گے۔ یہ کلچرل انٹیگریشن کا چیلنج اکثر بیلنس شیٹ کے نمبروں سے زیادہ بڑا ثابت ہوتا ہے۔ اور قیمت کا مسئلہ، جسے آپ نے ونرز کرز کہا تھا؟ جی، فاتح کی لعنت، یہ ایک کلاسک کیس بن سکتا ہے جب آپ کسی نیلامی میں کوئی چیز جیتنے کے لیے اتنی اونچی بولی لگا دیں کہ وہ چیز آپ کو مل تو جائے لیکن آپ اس کی اصل قیمت سے کہیں زیادہ ادا کر چکے ہوں۔ یعنی آپ جیت کر بھی ہار جاتے ہیں۔ بالکل، ہم نے بات کی کہ ایم ایل سی ایف پریمیم ادا کر رہا ہے۔ اگر مستقبل میں وہ تمام فائدے حاصل نہ ہوئے جن کی امید پر یہ پریمیم دیا گیا تو یہ سودا کمپنی پر ایک بہت بڑا بوجھ بن جائے گا۔ اور اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے وہ پیسہ کہاں سے لا رہے ہیں؟ کہ یہ سودا 60% قرض اور 40% ایکویٹی سے فائنانس کیا جا رہا ہے۔ 60% قرض؟ جی،
اس کا سیدھا مطلب ہے کہ MLCF پر قرض کا بوجھ بہت بڑھ جائے گا، ان کا مالیاتی لیوریج بڑھ جائے گا۔ یہ تو ایک دو دھاری تلوار ہے۔ بالکل، اگر معیشت تیزی سے بحال ہوتی ہے تو وہ آسانی سے یہ قرض اتار دیں گے، لیکن اگر بحالی سست رہی تو یہ قرض گلے کا توق بن سکتا ہے۔ تو ہم نے دونوں پہلو دیکھ لیے، ایک طرف ایک شاندار اسٹریٹجک ویژن ہے اور دوسری طرف بہت بڑے مالیاتی اور عملی خطرات ہیں۔ اس سب کا پوری پاکستانی سیمنٹ انڈسٹری پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کا سب سے بڑا اثر ہوگا کنسولیڈیشن، یعنی صنعت کا استحکام۔ کنسولیڈیشن؟ جی، یہ ایک پختہ ہوتی ہوئی صنعت کی نشانی ہوتی ہے، جہاں چھوٹے کھلاڑی یا تو مقابلے سے باہر ہو جاتے ہیں یا بڑے کھلاڑی انہیں اپنے اندر ضم کر لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں چند بڑے کھلاڑی رہ جاتے ہیں۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے مارکیٹ میں قیمتوں کے حوالے سے ڈسپلن آتا ہے۔ جب بہت ساری چھوٹی کمپنیاں ہوں تو مارکیٹ شیئر کے لیے اکثر قیمتوں کی جنگ چھڑ جاتی ہے، جس میں سب کا نقصان ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب 4-5 بڑے کھلاڑی ہوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس سے قیمتیں مستحکم ہوتی ہیں، جو سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اس سارے کھیل میں اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کا کیا کردار ہے؟ ہر طرف شرح سود میں کمی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ اس سودے کی ٹائمنگ کو بہت دلچسپ بنا دیتا ہے کرتی ہیں کہ MLCF شاید اس بات پر بھی شرط لگا رہا ہے کہ شرح سود جلد کم ہوگی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک، کم شرح سود سے تعمیراتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا، سیمنٹ کی طلب بڑھے گی۔ دوسرا، MLCF کا اپنا قرض بھی سستا ہو جائے گا۔ لیکن یہ ایک اگر پر مبنی ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑا اگر ہے۔ کیا اس سودے میں کوئی قانونی رکاوٹ تھی؟ ایک بہت بڑی رکاوٹ دور ہو چکی ہے۔ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان یعنی CCP نے اس سودے کی منظوری دے دی ہے۔ اچھا۔ تحقیق کے بعد کہا ہے کہ اس انضمام سے مارکیٹ میں کوئی اجارہ داری قائم نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی بھی کئی دوسرے بڑے کھلاڑی موجود ہیں، تو قانونی طور پر راستہ صاف ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ساری تصویر واضح ہو رہی ہے۔ یہ سودا بنیادی طور پر 2 کہانیوں کا ٹکراؤ ہے۔ ایک کہانی ہے جرات مندانہ ویژن کی، جس میں MLF ایک بڑا، زیادہ مؤثر اور متنوع صنعتی گروپ بننے جا رہا ہے۔ اور دوسری کہانی ہے ایک بہت بڑے جوئے کی، جو ویلیویشن، مارکیٹ ٹائمنگ اور سب سے بڑھ کر عمل درآمد کے خطرات سے بھری ہوئی ہے۔ وہ ایک ایسے وقت میں اپنی صلاحیت تقریباً دگنی کر رہے ہیں جب ان کی پرانی صلاحیت بھی پوری استعمال نہیں ہو رہی۔ بالکل۔ تو آخر میں اس کی کامیابی کا دار و مدار کن چیزوں پر ہوگا؟ میرے خیال میں 2 بنیادی چیزیں۔ اول، کیا میپل لیف کی انتظامیہ واقعی ان دونوں کمپنیوں کو ایک جان دو قالب بنا سکتی ہے؟ کیا وہ وعدے کے مطابق وہ تمام بچتیں اور فوائد حاصل کر پائیں گی جن کی بنیاد پر یہ مہنگا سودا کیا گیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا انتظامی امتحان ہے۔ اور دوسری چیز پاکستان کی معیشت ہے۔ کیا آنے والے سالوں میں معیشت اتنی ترقی کرے گی کہ وہ اس 13 ملین ٹن کی بھاری پیداواری صلاحیت کو جذب کر سکے؟ یہ سوال میپل لیف کے کنٹرول سے باہر ہے۔ صحیح۔ ہم نے اپنی پوری گفتگو میں مالیاتی تجزیے، اسٹریٹجک چالوں اور مارکیٹ کے اعداد و شمار پر بات کی، لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں رہ گیا ہے وہ ان سب سے ہٹ کر ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ 5 سال بعد جب ہم مڑ کر اس سودے کو دیکھیں گے تو اس کی کامیابی کا اصل پیمانہ کیا ہوگا؟ کیا وہ شیئر کی قیمت ہوگی یا منافع کے اعداد و شمار؟ مجھے لگتا ہے کہ اصل کامیابی کا پیمانہ شاید کسی سالانہ رپورٹ میں نہیں ملے گا۔ وہ یہ ہوگا کہ کیا وہ واقعی ایک کمپنی بنانے میں کامیاب ہوئے، یا وہ ہمیشہ میپل لیف اور وہ ٹیم جسے انہوں نے خریدا تھا کے طور پر ہی کام کرتے رہے۔ اس کارپوریٹ رشتے کا انسانی پہلو ہی شاید اس کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔